की कारकर्दगी पर नज़र रखूं और जहां ज़रूरत हो आइन और कानून के मुताबिक इसकी रहनुमाई करूं। इस छत के नीचे अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की मौजूदगी अवाम की उम्मीदों का मजहर है और वो बहुत तवक्कुआत रखते हैं। हम सब अल्लाह ताला की बारगाह और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं और इसका एहसास हर वक्त रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस वतन और उसके अवाम की खिदमत करने की तौफीक दे ताकि हम जब अपना मुहासबा करें तो अपने ज़मीर की अदालत में भी सुरखरू हो सकें। अजीज़ान वतन, गुज़िश्ता दिनों भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से किए गए इक़दामात पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। भारत ने अपने गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात से न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है बल्कि शिमला माहिदे की रूह को भी ठेस पहुंचाई है। इस सिलसिले में पार्लियामान ने अपने 7 अगस्त 2019 की मुश्तरका इजलास में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय हुकूमत की तरफ से उठाए गए गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की मुत्तफ़िक़ा तौर पर शदीद मज़म्मत की। हुकूमत ने भारत के साथ सफारती ताल्लुकात में कमी, तिजारत मुअत्तल करने, दो तरफ़ा ताल्लुकात का सर-ए-नौ जायज़ा लेने और मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों में भरपूर तरीके से उठाया है। ख़वातीन और हज़रात, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है कि 50 साल बाद मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के खुसूसी इजलास में ज़ेर बहस लाया गया, खुसूसन जब भारत इसे रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। मसले कश्मीर पर दहाइयों बाद सलामती कौंसिल के इजलास में गुफ्तो शनीद इस बात की अक्कासी है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक आलमी तस्फिया तलब मसला है जिसके हल के लिए आलमी बरादरी खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा, वरना ये मसला इलाकाई व आलमी अमन के लिए शदीद खतरे का सबब बन सकता है। इसके साथ साथ इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने कश्मीर में भारत की जानिब से किए जाने वाले गैर कानूनी और जारहाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत की और मुतालबा किया है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हर किस्म की पाबंदियों का फिलफौर खात्मा किया जाए और इस देरीना तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक किया जाए। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की कौंसिल ने भी इस मामले पर 58 ममालिक की हिमायत से मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें भारत से मुतालबा किया गया है कि वो जम्मू और कश्मीर में तमाम पाबंदियों को फौरी तौर पर ख़त्म करे। यहाँ हम इन तमाम दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कश्मीर के मसले की संगीनी को समझते हुए सलामती कौंसिल के इजलास की कामयाब इंतकाद में अपना किरदार अदा किया है। इस ज़मन में हम चीन की कोशिशों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुअज़्ज़िज़ अरकान पार्लियामान, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कामयाब अमरीकी दौरे के दौरान सदर ट्रंप की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की तरफ मबज़ूल कराने को सराहता हूँ और पाकिस्तान अमरीका की मकबूजा कश्मीर के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए सालसिली की हर कोशिश का खैर मकदम करेगा। ख़वातीन और हज़रात, 9 लाख भारतीय फौजियों की मौजूदगी की वजह से मकबूजा जम्मू और कश्मीर इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज जोन है। भारत जाबिराना हथगंडे इस्तेमाल करके
کشمیریوں کی آواز سلب نہیں کر سکتا۔ آج بھارت کے سیکولرزم اور جمہوریت RSS کی جنونیت کی نظر ہو رہی ہے۔ بھارت کے ہندو نسل پرست نظریے اور فاشسٹ سوچ کے حامل لوگوں نے اسے یرغمال بنایا ہے، جیسے نازیوں اور نازیزم نے جرمنی کو بنایا تھا۔ 90 لاکھ کشمیریوں کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ کشمیر میں اپنے مبصرین بھیج کر موجودہ مخدوش حالات کے صحیح تناظر واضح کرے۔ حالیہ مہینوں میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں 1,80,000 مزید فوجیوں کی تعیناتی شدید تشویشناک ہے۔ غاصب بھارتی افواج، قتل و غارت گری، تشدد، غیر قانونی گرفتاریاں، پیلٹ گن کے استعمال اور کشمیری خواتین کی عصمت دری جیسے درندانہ اور سفاکانہ جرائم کے ذریعے کشمیریوں کے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ بھارت کی انتہا پسند قیادت مقبوضہ جموں و کشمیر کا آبادیاتی ڈھانچہ مسخ کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور یہ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی جیسی انسانیت سوز پالیسی کو اپناتے ہوئے یوگوسلاویہ میں کی گئی انسانی حقوق کی پامالی کی تاریخ کو دہرانے کے در پہ ہے۔ آج اگر دنیا نے بھارت کی کشمیر میں ممکنہ نسل کشی کا نوٹس نہ لیا تو مجھے ڈر ہے کہ عالمی امن میں ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گا۔ پاکستان بھارت پہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کی نسل کشی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں پارلیمان کے اس پلیٹ فارم سے عالمی برادری پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے میں کسی بھی قسم کی چشم پوشی عالمی امن اور استحکام کے لیے شدید خطرے کا باعث ہوگی۔ خواتین و حضرات، پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے حمایت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس وقت تک ان کے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کرتی رہے گی جب تک انہیں حق خود ارادیت نہیں مل جاتا۔ ہم کسی موڑ پر انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ان کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ خواتین و حضرات، بھارت مسلسل لائن آف کنٹرول کے پار غیر مسلح شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ گزشتہ برس پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ برائے انڈیا اور پاکستان کے متعدد بار بھارت کی جانب سے کی گئی LOC کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ بھارت کی غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ کارروائیوں سے جنوبی ایشیا میں امن، سلامتی اور استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ ہم اب بھی بھارتی حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور حالات کو اس نہج تک نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ پاکستان نے ہمیشہ بھارتی جنگی جنون کا جواب صبر و تحمل سے دیا اور بارہا یہ یاد دہانی کرائی کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پلوامہ کا واقعہ رونما ہوا تو بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان نے تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تھی اور بھارت نے ثبوت مانگے تھے، مگر بھارت نے پاکستانی سرحدوں پر اشتعال انگیزی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پاکستان فضائیہ نے شاندار جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دراندازی کرنے والے طیاروں کو مار گرایا۔ ہماری حدود میں گرنے والے طیارے کے پائلٹ کو حراست میں لیا گیا اور وزیر اعظم عمران خان نے
اگلے ہی روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان کیا، جسے دنیا بھر میں سراہا گیا۔ معزز اراکین پارلیمان، بھارت ہمیشہ پاکستان کے اندر تخریبی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے اور وطن عزیز میں دہشت گردی کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ اس کے ایک مثال کمانڈر کلبھوشن یادو کی گرفتاری کی صورت میں سامنے آئی، جسے پاکستان نے مارچ 2016 میں بلوچستان سے گرفتار کیا، جس نے اعتراف کیا کہ وہ انڈین نیوی کا حاضر سروس افسر ہے اور بلوچستان میں اس کی آمد کا مقصد بھارتی معاونت کے ساتھ تخریب کاری اور دہشت گردی پھیلانا تھا۔ ان سنگین جرائم کی پاداش میں پاکستان کی ایک فوجی عدالت نے کمانڈر کلبھوشن یادو کو موت کی سزا سنائی تھی، تو بھارت یہ معاملہ عالمی عدالت میں لے گیا، جس نے بھارت کی جانب سے کلبھوشن کی بریت، رہائی اور واپسی کی استدعا کو یکسر مسترد کر دیا۔ خواتین و حضرات، دنیا کو اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ بھارت پر آج ہندو انتہا پسندانہ سوچ نے اپنا غلبہ قائم کر لیا ہے۔ دنیا کو ان فاشسٹ پالیسیوں کے خلاف مزاحمت کرنی ہوگی۔ آر ایس ایس کی مذہبی جنونیت کی وجہ سے مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کا ہندوستان آج بہت تیزی سے اپنی ہیئت بدل رہا ہے۔ یہ حقیقت ہندوستان میں بسنے والی اقلیتوں اور معتدل سوچ کے حامل افراد کے لیے کسی آفت سے کم نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت میں رونما ہونے والے واقعات نے ایک مرتبہ پھر بانیان پاکستان کی بصیرت اور دو قومی نظریے کی اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا ہے۔ پاکستان کے حصول کا مقصد ایک ایسی مثالی ریاست کا قیام تھا جہاں انصاف، رواداری اور مساوات کے اصولوں کے مطابق ہر شہری کو مکمل آزادی حاصل ہو۔ ریاست مدینہ انہی اصولوں کا عملی نمونہ تھی اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے خواب اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد کا مطمع نظر بھی ایک ایسی ہی ریاست کا قیام تھا۔ خواتین و حضرات، اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے اور یہ صرف 5 وقت نماز کی ادائیگی کا مقام ہی نہیں، بلکہ اسے سماج میں افراد کی اصلاح و تربیت اور اصلاح باطن و تزکیہ نفس کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی زندہ مثال خود مسجد نبوی ہے۔ آج بھی معاشرے میں کی اصلاح کے لیے مسجد و منبر رسول بہترین فورم ہے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور معاشرتی اور سماجی برائیوں کے خلاف اپنا کردار ادا کریں۔ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ مسجد کے منبر کے مؤثر استعمال کے لیے عورتوں کے وراثتی حقوق، طہارت اور صفائی، واٹر کنزرویشن، ماحول اور شجر کاری اور انسانی صحت کے متعلق لوگوں میں آگہی پیدا کریں۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم جناب عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں پاکستان کو ریاست مدینہ کا رول ماڈل بنانے کا تصور پیش کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی، معاشرتی و معاشی ترقی اور استحکام اسی سوچ سے وابستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کا قدم اٹھایا تو اس کے پس منظر میں اس اجتماعی سماجی نظام کا تعارف اور نفاذ تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی طرز حکمرانی نے
داخلی و خارجی سطح پر بکھرے ہوئے یثرب کو دنیا کی بہترین اسلامی فلاحی ریاست میں تبدیل کر دیا۔ مدینہ کی ریاست کا جو نقشہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے سامنے آیا، اس کو پیش نظر رکھ کر بآسانی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انسانی حقوق کا پہلا چارٹر دینے والی ریاست مدینہ تھی۔ معزز اراکین پارلیمان، موجودہ حکومت روز اول سے ہی ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پالیسیوں کی تشکیل اور ان پر عمل درآمد کے سلسلے میں مصروف عمل ہے۔ 1 سال کی قلیل مدت میں کابینہ کے 50 سے زائد اجلاس ہوئے، جو بذات خود اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ 50 سے زائد اجلاس بذات خود اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے فرائض کے انجام دہی کے لیے فعال اور متحرک ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ذاتی دلچسپی لے کر ہر وزارت کی کارکردگی پر خود نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر پاکستان سٹیزن پورٹل کا اجرا کیا گیا، جس سے عوام کو اپنی شکایت براہ راست متعلقہ حکام تک پہنچانے اور ان کے جلد سے جلد حل میں بے پناہ سہولت ملی۔ میں چاہوں گا کہ اس نظام کو مزید فعال بنایا جائے تاکہ ملک میں گڈ گورننس اور عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کے ان فیصلوں کو بھی سراہنا چاہتا ہوں جو کفایت شعاری کے سلسلے میں کیے گئے تھے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں حکومت کی انفارمیشن ٹیکنالوجی پالیسی کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال حکومتی معاملات میں شفافیت لاتا ہے، اس میں اہم کردار ادا کرے گا، اور ہم آئی ٹی کے مقامی مارکیٹ کو ترقی دیے بغیر دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکیں گے۔ میں اس بات پر زور بھی دینا چاہتا ہوں کہ معیشت کی ترقی اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی ڈریون اکانومی، نالج اکانومی اور آئی ٹی کو اپنی پالیسیوں میں خاص توجہ دیں تاکہ پاکستان چوتھے صنعتی انقلاب میں ترقی یافتہ اقوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہو سکے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو کمپیوٹر لینگویجز کا ادراک اور انہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے انٹرنیٹ آف تھنگز، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور بلاک چین جیسے جدید علوم سے روشناس کرانا ہوگا۔ معزز اراکین پارلیمان، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وطن عزیز کا مستقبل صرف جمہوریت سے وابستہ ہے۔ جمہوری اداروں کا استحکام اور وفاقی اکائیوں کی مضبوطی سے ہی پائیدار جمہوریت فروغ پا سکتی ہے۔ قبائلی علاقہ جات میں ہونے والے انتخابات سے ملک میں جمہوری عمل ایک اور قدم آگے بڑھا ہے۔ ان علاقوں کی خیبر پختونخوا میں انضمام سے انہیں ملکی ترقی کے مرکزی دھارے میں شمولیت کا موقع ملے گا۔ حکومت نے فاٹا کی تعمیر و ترقی کے لیے خطیر رقم مختص کی ہے۔ یہ رقوم کا کامیاب جوان، کم لاگت مکانوں کی تعمیر، صاف و سرسبز پاکستان، صحت انصاف کارڈ اور بلین ٹری سونامی کے علاوہ ہیں یہ رقوم۔ اس سے قبائلی عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ خواتین و حضرات، معاشی اعتبار سے وطن عزیز اس وقت تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ حکومت کو کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارہ اور گردشی قرضے ورثے میں ملے۔ ملکی قرضے میں انتہائی حدود سے زیادہ تھے، ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر تھی، ہمارے
महसूलात का एक बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी में सर्फ हो जाता है और तरक्याती कामों के लिए खातिर ख्वाह वसाइल नहीं बचते। ये बात अहम है कि पिछले मालियाती साल की निस्बत दरामदात में कमी और बरामदात में इजाफे की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट में खातिर ख्वाह कमी हुई है। इसके साथ साथ तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़े हैं। पाकिस्तान 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अहदाफ पूरे न कर सका। मैं यहां इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अहदाफ का हुसूल और आम आदमी तक इनके समरात को पहुंचाना हमारा कौमी फरीजा है। मैं तमाम मुताल्लिक़ा इदारों से तवक्को करता हूं कि वो एक मरबूत हिकमत अमली के बदौलत SDGs के अहदाफ के हुसूल की जानिब मस्बत पेशरफ्त को यकीनी बनाएंगे। स्मगलिंग किसी भी कौम की मईशत को दीमक की तरह खा जाती है। इसके अलावा वो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में भी मुश्किलात पैदा करती है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत मईशत से वाबस्ता तमाम कारोबार ज़िंदगी की डॉक्यूमेंटेशन करके हुकूमती दायरे अख्तियार में लाए और स्मगलिंग की लानत का कला कमा करे। गुज़िश्ता अदवार में ज़ाती मुफादात की जंग में करप्शन का बाजार गर्म रहा है। और गैर मुनसिफाना फैसले किए गए हैं। एहतसाब के उसूल को बालाए ताक रखते हुए हुक्मरानों ने मुल्की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि मईशत को जदीद उसूलों पर इस्तवार नहीं किया जा सका और एक बड़ा हिस्सा ब्लैक इकॉनमी की नजर हो गया, जिसके असरात का हम आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं। इन बेशुमार चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत को 2019-20 के बजट में मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात जैसे सख्त इक़दामात मईशत की बेहतरी के लिए अहम है। FBR की जानिब से नए टैक्स गुजारों को टैक्स के दायरे में लाने और टैक्स की शरह में इजाफे के लिए इस्लाहात की गई, जो मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। इन इक़दामात की वजह से इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद में बहुत अच्छा इजाफा हुआ और मैं इसकी मुबारकबाद देता हूं। यह एक जारी अमल है और इसे जारी रहना चाहिए। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि FBR में इस्लाहात लाई जाएं, टैक्स गोशवारों के निज़ाम को मजीद आम फहम बनाया जाए और टैक्स गुजारों के लिए आसानियां पैदा की जाएं। ख्वातीन और हज़रात, आप शोर भी मचाते रहें मगर बात भी सुनते जाएं तो अच्छा होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसीतर मौक़े मौजूद हैं। हमारी तरक्की और खुशहाली में तिजारत और सरमायाकारी की अहमियत और ज़रूरत से इम्कान मुमकिन नहीं। मुल्क में सरमायाकारी की हौसला अफजाई और तिजारत के फ़रोग़ के लिए आसान और काबिल अमल पॉलिसियों की तश्कील एक अहम कदम है। मुतअद्दिद मुमालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाह हैं। इस ज़मन में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम भी शुरू हो चुका है। ये बात खुशाइंद है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में कई दर्जे बेहतरी आई है और उम्मीद है कि इसमें मजीद बेहतरी आएगी। ये सहूलत सिर्फ बैरूनी सरमायाकारों के लिए ही नहीं बल्कि अंदरूनी सरमायाकारी के लिए भी जरूरी है। अजीज़ान वतन, किसी भी मुल्क की तरक्की में इदारों और सिविल सर्विसेज का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। क़याम पाकिस्तान से मौजूदा दौर तक हमारे सिविल अफसरान ने नामसाइद हालात के बावजूद पब्लिक सर्विस डिलीवरी और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए बेपनाह खिदमात अंजाम दी हैं।
تاہم موجودہ حکومت نے اداروں کو جدید خطور پر استوار کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جلد از جلد اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ بدعنوانی کسی بھی معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے، اسے تباہ و برباد کرنے کی بھی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ بدقسمتی سے وطن عزیز میں یہ لعنت بدعنوانی کی پھیل چکی ہے۔ ملکی خزانے اور وسائل کو لوٹنے والوں کا احتساب جاری ہے۔ یاد رکھیے کہ معاشرہ پاک اور صاف ستھرا جب ہوگا تب وہ اخلاقی اعتبار سے اپنی شاندار قومی روایات کو زندہ رکھنے اور خود کو اقوام عالم میں سربلند رکھنے کے قابل ہوں گے۔ معزز اراکین پارلیمان، ایک اور مسئلہ جس کی سنگینی کی طرف ہماری توجہ ضروری ہے وہ آبادی میں تیز رفتار اضافہ ہے جو ملکی وسائل پر دباؤ کا باعث ہے۔ میری حکومت کو تاکید ہے کہ اس جانب فوری توجہ دے اور عوام میں اس سلسلے میں شعور پیدا کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے۔ اس زمن میں ذرائع ابلاغ پر بھرپور آگہی مہم مددگار ثابت ہوگی۔ علماء اکرام، سیاسی و سماجی قائدین کے ساتھ سول سوسائٹی کی شمولیت سے عوام کو آبادی کے پھیلاؤ کے منفی اثرات سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں اس بات پر بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اولاد میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے ماں کی میل نیوٹریشن اور بچوں کی سٹنٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ یہاں میں حکومت کو ہدایت کرنا چاہتا ہوں کہ سٹنٹنگ اور میل نیوٹریشن کی طرف سے بھی خصوصی توجہ دے۔ خواتین و حضرات، زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ حکومت نے شعبے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنیادی نوعیت کے اجناس یعنی گندم، چاول اور گنے کی پیداوار بڑھانے کے لیے وزیر اعظم کی ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت نیشنل آئل سیڈز انہینسمنٹ، آبی ذخائر کے تحفظ اور بہتر استعمال، ماہی گیری کا فروغ، چھوٹے اور درمیانے درجے کے لائیو سٹاک فارمنگ، مرغ بانی اور زیتون کی کاشت کو تجارتی پیمانے پر فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اس شعبے کی ترقی کے لیے زرعی ادویات، کھاد اور دیگر زرعی ساز و سامان کاشتکار کو مناسب قیمت پر فراہمی کے لیے ایک مؤثر اور جامع پالیسی کے ساتھ اجناس کی منڈی تک رسائی آسان اور یقینی بنانا ازحد ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ حکومت اس جانب بھی اپنی توجہ مرکوز رکھے گی۔ معزز اراکین پارلیمان، کسی بھی ریاست کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کا ہر ممکن خیال رکھے۔ شہریوں کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت، تعلیم و صحت اور فوری انصاف کے بلا تعطل فراہمی بہتر طرز حکومت کی علامت ہیں۔ ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے جہاں روزگار محروم طبقے کی صحت، تعلیم، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور انصاف کی سہولیات مہیا ہو سکیں۔ جلد اور آسان انصاف کی فراہمی ریاست مدینہ کی طرح کے اہم قدم ہے۔ اس زمن میں کوڈ آف سول پروسیجر امینڈمنٹ بل، لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی بل، لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ بل، وسل بلور پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کمیشن بل، انفورسمنٹ آف وومنز پراپرٹی رائٹس بل، میوچل لیگل اسسٹنس بل، جو کہ ابھی مختلف مراحل میں ہیں، انتہائی اہم قانونی اقدامات ہیں۔ میری پارلیمنٹ سے درخواست ہے کہ وہ ان قوانین کو جس قدر جلد ہو سکے منظور کرے۔ یہ ہنگامے تو جاری رہیں گے مگر مثبت کام کریں۔ اس موقع پر میں عدلیہ کے کردار کو بھی سراہنا چاہوں گا۔
पिछले कुछ अरसे में हमारी अदालतों ने दहाइयों से ज़ेर इल्तवा मुकदमों को सिरत से निपटाया है। इसके साथ साथ मॉडल कोर्ट्स के इजरा का फैसला 27 है, जिससे अवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ मैसर करने में मदद मिलेगी। मौजूदा हुकूमत एहसास प्रोग्राम का आगाज किया है। वजीर आजम पाकिस्तान इस प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहे हैं। प्रोग्राम अपने हजम के एतबार से सोशल प्रोटेक्शन का सबसे मुअस्सर प्रोग्राम साबित होगा। पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी की वजारत अपने अंदर बड़ी वुसअत रखती है। इसी वजारत के तमाम फलाही प्रोग्राम मुल्की आबादी के इन तबकात के लिए मददगार साबित होंगे। जिनकी आमदनी कम है और जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी बात भी, उनकी तकलीफ भी आप सुने, उनका जिक्र हम करते रहेंगे। मैं हुकूमत वक्त को हिदायत करता हूं कि इस प्रोग्राम में शफाफियत के अमल को यकीनी बनाई जाए। ख्वातीन व हजरात, वजीर आजम के विजन के मुताबिक ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए एहसास प्रोग्राम में ख्वातीन को बराबर की शिराकत दी जा रही है। हुकूमत के गुज़िश्ता प्रोग्राम जो इस सिलसिले में शुरू किए गए थे, इनमें मजीद बेहतरी लाने की कोशिश जारी है, जिससे इसमें शफाफियत लाने और खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी। जरूरी है कि हुकूमत इस प्रोग्राम को तौसीह देते हुए मुल्क के दूर दराज इलाकों में आबाद महरूम तबकात तक इसकी समरात को यकीनी बनाए। आप सुनेंगे तो ये बात पहुंचेगी। हमें ख्वातीन को माशरे में बावकार बनाना होगा ताकि वो पूरे कुनबे को, मुल्क और कौम के लिए मुफीद और बाइस फख्र बनाने में अपना मिसाली किरदार अदा कर सकें। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि ख्वातीन को माशरे में अपना सही मुकाम दिलाने के लिए इनके विरासती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हमें इस सिलसिले में कानून और अमली इक़दामात करने पड़ेंगे। इसके ज़रिए ख्वातीन के विरासती हुकूक को यकीनी बनाना होगा। ख्वातीन व हज़रात, कोई भी माशरा इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इसके अफराद सेहतमंद ना हो। ये सेहत जिस्मानी और ज़हनी हर दो लिहाज से अहमियत की हामिल है। इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत ने भरपूर तवज्जो देते हुए सेहत सहूलत प्रोग्राम का आगाज किया है, जिसके तहत सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया गया। इस स्कीम के तहत 1.5 करोड़ खानदान सेहत की मुफ्त सहूलत हासिल कर सकेंगे और मुल्क भर में मुतअद्दिद सरकारी व निजी अस्पताल इस कार्ड की सहूलियत के तहत मुफ्त इलाज फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म का नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस सी एक इंतहाई अहम काविश है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम को एक जामे अंदाज में मुल्क के कोने कोने तक आप लोग फैलाएंगे ताकि हमें इस मूजी मर्ज से छुटकारा मिल सके। मौजूदा हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए पनाह गाहों का क़याम एक इंतहाई काबिल सताइश कदम है। ये अच्छी बातें आप सुनेंगे नहीं तो इस पर अमल कैसे करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस तरह के फलाही मंसूबों को मुल्क के कोने कोने तक फैला दिया जाए। इस तरह बेघर अफराद के लिए सस्ता और आसान शराइत पर घरों के दस्तयाबी हुकूमत का इनकलाबी कदम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस सिलसिले में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मंसूबे तेज रफ्तारी से तकमील की जानिब बढ़ेंगे। मुअज़्ज़िज़ अरकान पार्लिमान, कोई भी इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो तालीम में सरमायाकारी ना करे। दुनिया में इन्हीं कौमों ने तरक्की की जिन्होंने तालीम के शोबे पर तवज्जो दी। हुकूमत ने मुल्की तरक्की में तालीम की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए
قومی تعلیمی پالیسی فریم ورک کی تیاری میں تمام مکاتب فکر کو اعتماد میں لیا۔ یہ ایک احسن قدم ہے۔ نیفٹیک اور دیگر اداروں کو مزید فعال بنایا جا رہا ہے تاکہ تکنیکی و پیشہ تربیت بھی ہو سکے اور اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے لیے بے نظیر اس کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بھی معاونت حاصل کی جا رہی ہے۔ اس کے نام پر شور نہیں مچاؤ۔ میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں ضروری اقدامات جاری رکھے گی۔ کشمیر کے لیے بہت اچھا نعرہ ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا نوجوانوں کی آبادی کے لحاظ سے ایشیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ہماری آبادی کا 60% زائد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ بے شک ہماری قوم کا مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس زمن میں وزیر اعظم کے کامیاب جوان پروگرام کے تحت مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ایک اور خوشائند بات یہ ہے کہ فوربس کے مطابق دنیا کے 10 تیز ترین بڑھتی ہوئی سافٹ ویئر فری لانس مارکیٹ میں پاکستان اس سال 47% گروتھ کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ ضرورت اس سمر کی ہے بہت اچھے، اسی طرح سے ہر شعبے کے اندر انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ان ابھرتے ہوئے موقعوں کے لیے تیار کریں تاکہ وہ باوقار روزگار کمانے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ حکومت نے ان کی سہولت اور آسانی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد بینکنگ چیلنج سے رقوم بھیجنے کی راہ میں حائل چند باقی رکاوٹوں کو دور کیا جائے تاکہ ترسیلات زر کو بڑھایا جا سکے۔ ڈیجیٹل پیمنٹ اور ڈیجیٹل والیٹ کا اہتمام کیا جائے تاکہ ہر فرد اپنی فون کے ذریعے چھوٹی سے چھوٹی پیمنٹ کر سکے۔ اس سے ڈاکومنٹیشن بھی آسان ہوگی۔ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہمارے خصوصی افراد ہیں جو کہ جسمانی یا ذہنی معذوری کا شکار ہیں۔ ایسے افراد ہماری خصوصی توجہ اور محبت کے مستحق ہیں۔ ان افراد کو قومی دھارے میں شامل کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے بہتر سہولتیں اور مواقع فراہم کر دینا ضروری ہے۔ میری حکومت کو تاکید ہے کہ وہ معاشرے کے ایسے افراد کے لیے بہترین منصوبے بنائیں تاکہ وہ معاشرے کے کارآمد اور فعال شہری بن سکیں۔ خواتین و حضرات، عالمی سطح پر جو مسائل شدت سے سر اٹھا رہے ہیں ان میں ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ گمبھیر صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ دنیا کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ اس کے منفی اثرات ہمارے ملک میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ فضائی اور صنعتی آلودگی میں اضافہ شہروں کی آب و ہوا پر اثر انداز ہو رہا ہے اور کراچی اور لاہور کے لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اس کے مضر اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت 5 سال میں ملک بھر میں 10 ارب درخت لگائے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، پانی کے ذخائر کی تعمیر پر ترجیحی بنیادوں کی ضرورت ہے، پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کا واحد حل نئے ڈیموں کے تعمیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی کے ضیاع کو بھی روکنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور کاشتکار کو آگہی دی جائے کہ ہم پانی کے روزمرہ استعمال میں کس طرح کفایت شاری کر سکتے ہیں۔ دین اسلام بھی ہمیں پانی کے استعمال میں میانہ روی کی تلقین کرتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی کہ میرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں بھی اسراف سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ معزز اراکین پارلیمان، وطن عزیز گزشتہ دہائی سے توانائی کے بحران کا شکار رہا ہے۔ اس حکومت نے اقتدار میں آتے ہی اس جانب بھرپور توجہ دی اور توانائی کے بحران کو کم کرنے کے لیے انتظامی اور تکنیکی سطح پر متعدد اقدامات کیے۔
عوام اور صنعتوں کو بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ بجلی چوری اور اوور بلنگ اور محکمانہ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر بھی عمل درآمد جاری ہے۔ تاہم عوام تک ان کوششوں کے ثمرات اسی صورت میں منتقل ہوں گے جب بجلی اور گیس کے بلوں میں کمی آئے گی۔ حکومت کو اس طرف بھی توجہ دینا ہوگی کہ بل کم ہو جائیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جو دنیا بھر سے سیاحوں کو راغب کر سکتا ہے۔ یہاں مذہبی اور روایتی سیاحت کے وسیع تر مواقع موجود ہیں۔ اگر سیاحت کے فروغ کے لیے مقصد اقدامات کیے جائیں گے تو ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی۔ حکومت نے 175 ممالک کے ساتھ آن لائن الیکٹرانک ویزا رجیم متعارف کرائی ہے جو سیاحت کے فروغ کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوگی۔ اسی تناظر میں کرتارپور راہداری کا آغاز ایک انتہائی قابل ستائش فیصلہ ہے۔ اس سے نہ صرف سکھ یاتریوں کو اپنے مقدس مقام تک بآسانی رسائی حاصل ہوگی بلکہ ہمارے ملک میں ہونے والی مذہبی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ اراکین پارلیمان، وطن عزیز کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے اقوام عالم کی نظریں اس خطے پر ہیں اور پاکستان دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے۔ ہمارے ایٹمی اثاثے اور ایٹمی میزائل پروگرام مخالفین کی جارحیت کے خواہش کو سر نہیں اٹھانے دیتے۔ ہمارے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ ہماری بہادر اور پرعزم افواج دہشت گردی کے خلاف ایک طویل اور اعصاب شکن جنگ لڑ کر دنیا پر اپنی قابلیت کی ڈھاک بچھا چکی ہے۔ ہماری افواج وطن کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں دے رہی ہے اس پر کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ میں اپنے قابل فخر اور بہادر افواج کو سلام پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ پوری قوم وطن عزیز کی دفاع اور سلامتی کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ قیام پاکستان کے لیے، قیام امن کے لیے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی کمیٹی اور نیشنل انٹیلیجنس کمیٹی کی تشکیل خوشایند ہے۔ ماضی میں سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ہم انتہا پسندی جیسی لعنت کی زد میں آئے اور ان میں سب سے بڑا غلط فیصلہ جو عمران خان وزیر اعظم یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ہمارا دوسروں کی جنگ میں ملوث ہونا تھا۔ نامساعد سیاسی اور علاقائی حالات کی وجہ سے ہم دہائیوں سے افغان بھائیوں کو بھی ہم نے پناہ دی ہوئی ہے۔ اگرچہ ان کو پناہ دینا عالمی سطح پر رواداری اور مہمان نوازی کی بے نظیر مثال ہے، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اور معاشرتی ڈھانچے پر دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان معاملات کا ادراک کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں ملکی مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا۔ یہ باتیں جب تک قوم کی سمجھ میں نہیں آئیں گی اور قوم سنے گی نہیں، اس کو دہراتے رہنا پڑے گا۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک اور دیگر اقوام عالم کے ساتھ بلا تفریق برابری اور باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر خوشگوار تعلقات کا خواہشمند ہے۔ نئی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی خارجہ تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف ممالک کے اہم دورے کیے۔ کئی ممالک کی اہم شخصیات اس عرصے میں پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں، جو کہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کی عکاسی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے بیانیے کی کامیابی ہے کہ آج دنیا بھی اعتراف کر رہی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کا قیام ہو اور وہ افغان ملکیت اور افغان قیادت کی سرپرستی میں سیاسی مذاکرات کے عمل کے ذریعے پورا کیا جائے۔ پاکستان اور افغانستان تاریخی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک ہمسائیگی، بھائی چارگی اور دیرینہ دوستی کی بنیاد پر منسلک ہیں۔
ہمارے اس ہمسایہ ملک میں دیرپا امن سے خطے کے لیے تجارت کی نئی راہداریاں کھلیں گی، اور ہم اس سلسلے میں ہمیشہ انتہائی خلوص سے کام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، پاک چین تعلقات مثالی دوستی اور باہمی اعتماد کا مظہر ہیں۔ ان تعلقات میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوطی اور اعتماد کی سطح بڑھتی جا رہی ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ سی پیک نہ صرف ان دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ اس کی تکمیل سے خطے کا مستقبل بھی تابناک ہوگا۔ اس سے وسط ایشیا تک رسائی آسان ہوگی اور ملک میں پائیدار معاشی ترقی کے لیے سی پیک کے تحت نئے شعبہ جات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ملکی ضروریات کے مد نظر سی پیک منصوبہ کا فوکس توانائی اور انفراسٹرکچر سے صنعتی تعاون، سماجی و معاشی ترقی، زراعت، دیگر فریقوں کی شمولیت اور گوادر کی جانب مرتکز کر دیا گیا ہے۔ چین کے ساتھ آزادانہ تجارت معاہدے کے دوسرے مرحلے سے پاکستان میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کے دروازے بھی کھلیں گے۔ چین نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، کرپشن کے خلاف ٹھوس اقدامات کیے۔ بہت اہم بات ہے، چین نے کرپشن کے خلاف ٹھوس اقدامات کیے۔ جتنا بھی ریزسٹنس ہوا اس کے باوجود وہ اقدامات جاری رہے۔ حکومت چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ملک سے غربت اور محرومیوں کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کر سکتی ہے۔ معزز اراکین، امریکہ اور پاکستان کے درمیان باہمی تعلقات تاریخی اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران باہمی تعلقات عدم اعتماد کی وجہ سے سرد مہری کا شکار ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم کے حالیہ کامیاب دورے نے اس رجحان کو یکسر بدل دیا ہے۔ قوم اس کو اپریشیٹ کرتی ہے اور دو طرفہ تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ پاکستانی عوام بھی خادم الحرمین شریفین کے لیے عقیدت اور احترام کے جذبات رکھتی ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ایران اس بات کا غماز ہے کہ پاکستان اپنے برادر ہمسائے کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے اور بہترین تعلقات پاک ایران عوام کے مشترکہ مفادات کے لیے اہم ہے۔ ترکی کے ساتھ ہمارے خصوصی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارا یہ برادر ملک ہر مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑا رہا ہے۔ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ہمارا معیشت، دفاع، ثقافت اور دیگر تمام شعبوں میں باہمی تعاون جاری ہے۔ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہونا چاہیے۔ پاکستان یورپ اور یورپی یونین سے قریبی معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کا خواہش مند ہے۔ اس سلسلے میں یورپین یونین کے ساتھ اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان پر حالیہ اتفاق ایک خوشائند پیش رفت ہے۔ نئی حکومت کی بر اعظم افریقہ کے متعلق ممالک کے ساتھ بھی قریبی تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ کی پالیسی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح مشرق بعید اور لاطینی امریکہ کے ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے کا عمل بھی جاری و ساری ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اور علاقائی تنظیموں بشمول ECO اور SCO میں ایک متحرک اور فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے بہادر فوجیوں کا اقوام متحدہ کی امن مشنز میں مثبت کردار جاری رہے گا۔ خواتین و حضرات، ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ موجودہ حکومت کے پہلے دن سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ میڈیا اپنا مثبت اور معیاری کردار ادا کرے۔ پاکستان میں اظہار رائے کی مکمل آزادی بھی ہے۔ موجودہ صدی پوری طرح ذرائع ابلاغ کی اہمیت
से इबारत है। अलबत्ता यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मौजूदा हालात में मीडिया को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना बेहतर और मेयारी किरदार अदा करना होगा, जो सदाकतों का अमीन और मिली जज्बात का आइनेदार हो। सोशल मीडिया की अहमियत अब किसी से ढकी छुपी नहीं है, इसकी वसअत और पहुंच से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि हुकूमत सोशल मीडिया के हवाले से एक जामे और मुअस्सर पॉलिसी वज़ा करे ताकि फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का खात्मा और दुरुस्त और अहम खबरों की तरवीज हो सके। इस अहम मीडियम को कौमी तशख्खुस के प्रचार, सेहत, तालीम और तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान, मदीना जैसी फलाही रियासत का क़याम इस हुकूमत और अवाम का ख्वाब है और इस सिलसिले में शब रोज़ कोशिशें जारी हैं, लेकिन यह इस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम बहैसियत कौम और पार्लिमान इज्तिमाई तौर पर इसमें शामिल नहीं हो जाते। इसलिए लाजमी है कि कौम का हर फर्द इस रियासत की तामीर में अपना हिस्सा डाले, अपोजिशन समेत हर फर्द। अगर हम चाहें तो ये मुल्क कायद आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक रियासत मदीना की झलक दुनिया को दिखा सकता है। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इसकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद।